वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कॉमन मुहावरों की जब बात की जाती है तो किसी शख्स को अगर आपने जरा सनकी सा शो करना है, मुश्किल बताना है, तो कहते हैं भाई ये शख्स सठिया गया है। इन अदर वर्ड्स, हमने 60 की एज को या सीनियर सिटीजन्स की एज को मुश्किलों से, बिटरनेस से, नाराजगी और खफगी से इक्वेट कर दिया है। लेकिन क्या ये सही है? पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे लेटेस्ट सेंसस बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बुजुर्ग अफराद हैं, यानी जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। 60 साल के लिए ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि जी रिटायरमेंट हो जाती है, और अगर आप समाजी रवैयों की तरफ देखें तो कामयाबी का पैमाना ही बिल्कुल अलग है। 60 साल की उम्र में लोग समझते हैं कि आपके पास इतनी जमा पूंजी हो कि आपकी जिंदगी के आखिरी साल सुकून से गुजर जाएं, आपने कुछ अच्छी 2-3 प्रॉपर्टीज बना ली हो ताकि आपके बच्चों के आपने फराइज अच्छे से अदा किए हों, बच्चों की शादियां करा दी हों, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी हो, वो अच्छी अच्छी नौकरियों पे लगे हुए हों। और अगर आप इन किसी भी पॉइंट से नहीं आपने गुजरे होते तो आपको बताया जाता है कि आप जिंदगी में कितने नाकाम थे। लेकिन हम जिस तरह का रवैया अपने बुजुर्गों के साथ रखते हैं वो अक्कासी करता है हमारे माशरे की। हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप जेन्युइन हमारी एक यानी टाइमलाइन को देखें तो आप 20-25 साल की उम्र में एक लड़की की शादी कर देते हैं, फिर उसके बाद उसके बच्चे, उन बच्चों का जवान होना, उनकी शादी करना। बाय द टाइम अ वुमन इज 60-65 उसके बच्चों की शादी हो चुकी है, वो नानी या दादी बन चुकी है। लेकिन इसके बाद क्या हम उनको उनकी सोशल लाइफ या ख्वाब देखने की सलाहियत देते हैं? क्या हम उनको ये बताते हैं कि वो जिंदगी में कुछ नया कर सकते हैं? उनके ख्वाबों से लेके उनके पहनावे तक। आप शादी करना चाहें तो लोग कहेंगे इस उम्र में शादी करेंगे, आप कारोबार करना चाहें तो बड़े मियाँ छोड़िए, ये अब आपकी उम्र नहीं है ये सारे भाग दौड़ करने की। आप अपनी पसंद का रंग पहनना चाहें तो उस पर भी टोक लगा दी जाती है। तो आफ्टर ऑल हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे बुजुर्गों से है क्या? जरा इस पे बात करते हैं। आज हमारे पास जबरदस्त पैनल मौजूद है, द वन एंड ओनली। आज हमारे साथ हैं जी मिसेस खान। उनसे भी जानेंगे ना सिर्फ वो खुद इस एज ब्रैकेट में है बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती भी हैं, तो क्या साल 2020 में हमारे रवैये बदले हैं या नहीं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद होंगी माहिर नफ्सियात, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं फारा आफ्ताब भी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू लेडीज फॉर बीइंग हियर विद अस। मिसेस खान, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये बात सही नहीं है कि अपनी मर्जी, आपको तो आई एम श्योर आपने पर्सनली भी फेस किया होगा, अपनी पसंद की चूड़ी पहनी, अपने पसंद के इयररिंग्स पहने, अपनी पसंद की लिपस्टिक का कलर अगर लगा लिया तो लोगों ने कहा लो भाई देखो ना उम्र का ख्याल किया और ये इतना सज धज रहे। मुझे कोई नहीं कहता। नहीं जनरली लोगों की बात कर रही बात होती है। अब माइंडसेट लोगों का चेंज हो गया भाई। गर्ल्स आर एजुकेटेड, मेन आर एजुकेटेड। बल्कि मैं एक बात बताऊं, एक जमाने में मैंने हाथों में कुछ दिन मेरे क्यूटेक्स या ये पैरों में नहीं होती थी क्योंकि हमेशा लगी हुई होती थी। तो एक दिन मेरा बेटा कहता, अम्मी आपने क्या क्यूटेक्स लगाना छोड़ दिया, आपके पाँव नहीं अच्छे लग रहे हैं। अभी भी मैंने नमाज की वजह से अब दर्स वगैरह पे थोड़ा जाती हूँ तो मैं कहती हूँ अवॉइड करूँ, लेकिन मुझे भी अपने वाइट हाथ और ये अपने नेल्स वगैरह नहीं अच्छे लगते। मैं क्यूटेक्स वगैरह पहले हर वक्त लगाए रखती थी, नेल्स फाइल कर रही हूँ और नेल्स बढ़ाए में वगैरह वगैरह। तो ये है कि मैं तो बड़ी टिप टॉप रहती थी, काम भी करती थी सारा काम भी, लेकिन फैशन का मुझे बचपन से बड़ा शौक है। लेकिन आप चूड़ियाँ कड़े और ये अपने आप को रखा ना। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ फरा, आपकी नजर से जो लोग गुजरते हो, ये जैसे हम कहते हैं ना उम्र को अपने ऊपर तारी कर लेना, आपने क्या नोटिस किया है कि मर्द और खवातीन कब अपने आप को समझने लगते हैं कि जी वो बारिशियत की तरफ जा रहे हैं तो सिंप्लीफाई करें, ये रंग मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, ये एटीट्यूड मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, वो कब होता है? अच्छा, अगर मैं क्रोनोलॉजिकल एज के साथ स्टार्ट करूं तो 40 इयर्स के बाद, स्पेशली जो विमेन है, ठीक है, 40 इयर्स के बाद उनके माइंड में ये माइंड सेट आना शुरू हो जाता है कि नाउ दे हैव टू गिव टाइम टू देयर किड्स। और कहते हैं ना कि सोसाइटी को हमने कुछ देना है, तो सोसाइटी को देने का मतलब ये है कि मैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी करूं। सो जब बच्चों की अपब्रिंगिंग आ जाती है तो आई रिमेम्बर अभी किसी ने मुझे एग्जाम्पल दी कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है तो मुझे अपने बच्चे की थीम के हिसाब से करनी चाहिए या द थिंग दैट आई वांट टू डू उसके हिसाब से करनी चाहिए। मतलब उस वक्त हमारे सारे बच्चे हमारे जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं वो फर्स्ट पे आ जाते हैं और हम अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे सेल्फ आपका बैक सीट ले लेते हैं। बिल्कुल। और 40 इयर्स के बाद ये स्टार्ट हो जाता है व्हेन यू ट्राई कि मैं सोसाइटी को अगर कुछ देना चाहता हूँ तो वो मैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी कर लूँ या मैं बच्चों के ऊपर कुछ एस्पेक्ट वो करूँ।
پھر اس کے بعد آپ کی ایج آ جاتی ہے جہاں پہ اگر آپ کا پورا سینیریو پازیٹیو رہا ہے, آپ کی پوری لائف سیٹ, آپ کا جو آسپیکٹ تھا, جو تھنگز دیٹ یو ہیو تھاٹ اباؤٹ کہ میں یہ اچیو کروں گا, اگر وہ اچیو کر لیا ہے آپ نے تو آپ پازیٹیو آسپیکٹ پہ جاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ میں اپنا خیال رکھتی ہوں, آ جاتے ہیں, ورنہ پچھتاوے آ جاتے ہیں, وہ نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں جو کچھ نہیں کر سکتا وہ میرے بچوں نے کرنا ہے, اور بچوں کو وہ پھر ضروری نہیں ہے کہ پازیٹیو وے میں کروائیں. سو یو آر سیئنگ کہ جس چیز کو ہم بزرگی کہتے ہیں یا 60 اینڈ بیونڈ, a lot of people جو پہلے آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے گاڑی میں شاک ایبزاربرز ہوتے ہیں, سڑک جتنی بھی ناہموار کیوں نہ ہو, اگر شاک ایبزاربرز, آپ کی ریزیلینس, آپ کی ایموشنل ریزیلینس ہے, آپ کی ہیلتھ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ اس مشکل دور سے گزر جاتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب گاڑی ذرا کھڑکنے لگتی ہے تو وہ پرانے پچھتاوے آ جاتے ہیں کہ جی فلانے نے میرے ساتھ برا ٹریٹ کیا, میرے والدین نے مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دیا, میرے ہسبینڈ نے میرا کبھی خیال نہیں کیا. اچھا جی, ذرا مردانہ میں اس میں پرسپیکٹو بھی لے لیتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کہ واقعی دے آلسو گو تھرو دا سیم کائنڈ آف اپس اینڈ ڈاؤنز, اور ایموشنلی وہ کیسا فیل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جاوید صاحب, ابھی ہم خواتین کے ذرا ذکر کر رہے تھے, مرد حضرات کے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بیکاز ساری زندگی وہ گزارتے ہیں تگ و دو کرنے میں, اپنے خاندان کے لیے کمانے میں, پراپرٹی بنانے میں, بچوں کو ایجوکیٹ کرنے میں, ان کی شادیاں کروانے میں, لیکن پھر یکایک جب وہ 60 پہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ جو سینس آف پرپز تھا, جو ان کا ایک پروفیشنل ٹائٹل تھا, جو ان کی شناخت کا, ان کی پہچان کا حصہ تھا, ان سے چھن جاتا ہے. تو بیونڈ 60 مردوں کا ایموشنل ویل بینگ کا کیا سیناریو ہوتا ہے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مردوں کے سلسلے میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمومی طور پر گھر اکنامک رسپانسبلٹی ہے وہ مردوں کے پاس ہوتی ہے. صحیح. گو یہ سیناریو چینج ہو رہا ہے, خواتین بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں آج کل, لیکن پھر بھی ایک ڈومیننٹ کنٹریبیوشن مردوں کی ہوتی ہے. بالکل. اچھا, جس کے پاس اکنامک پاور ہوتی ہے تو گھر کے تمام افراد اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور وہ اپنی اس اتھارٹی کی بیس کے اوپر ان سے اپنا کہنا بھی منوا لیتا ہے اور اس کی گھر کے اندر چلتی بھی ہے. بالکل. لیکن جیسے جیسے وہ بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے اور ریٹائر ہونا شروع ہوتا ہے اور بچے جو ہے وہ اپنی اکنامک انڈیپینڈنس حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آہستہ آہستہ اس کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے گھر کے اندر اس کا اختیار ختم ہو رہا ہے, لوگ اس کا کہنا نہیں مانتے. اس سلسلے میں نے ایک بہت بڑا سبق اپنے والد صاحب سے سیکھا کہ جیسے جیسے میں اور میری بہن ہم خود مختار ہونے لگے تو انہوں نے اپنے آپ کو ود ڈرا کرنا شروع کر دیا, اور جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے ان فیصلوں میں انہوں نے مشاورت کے عمل کو زیادہ کرنا شروع کر دیا. اور بہت سے فیصلوں میں یہ کہہ دیتے تھے کہ بیٹا جیسے تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر لو, لیکن احتیاط سے کرنا. صحیح. میرے خیال میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک تربیت کا ایسا نظام ہونا چاہیے جس سے یہ ہمیں بزرگوں کو بھی یہ سیکھا جائے, اور یہ ان کے سیکھنے کا عمل اس وقت شروع ہوگا جب وہ بزرگ نہیں تھے. مگر ڈاکٹر صاحب اتنی لچک ہوتی ہے, یعنی میں جاننا یہ چاہوں گی کہ آپ نے جیسے کہا کہ ولنگلی اور گریسفلی اپنے اختیارات کو لیٹ گو کریں, مشاورت کی طرف جائیں, جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان پہ ذمہ داریاں ڈال دیں اور ہر چیز پہ اپنی چلانے کی کوشش نہ کریں. لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کیا یہ ہمیشہ والنٹیرلی ہوتا ہے یا اندر ہی اندر تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے اس بات کی کہ پہلے یہ ڈیسیژنز میں لیتا تھا, اب یہ ڈیسیژنز میرا بیٹا لے رہا ہے؟ اس کا تعلق اس بات پر ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ کو کتنا اچھے طریقے سے تربیت دی ہوئی ہے. دیکھیے, ویسے تو یہ بہت فخر کی بات ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں شروع سے پیرنٹنگ سے لے کر یوتھ ہوڈ اور لیٹ ایڈلٹ ہوڈ تک کہیں کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے. یہ بات اسکول میں نہیں سکھائی جا رہی, یہ کالجز میں نہیں پڑھائی جا رہی. تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب یہ لگتا ہوگا کہ بیٹا آپ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے فلان جگہ پہ شادی کرنی ہے, یا یہ کہہ رہا ہے کہ میری فلان جگہ پر جاب ہوئی ہے تو میرے اب باپ سے پوچھے بغیر وہ چلا گیا ہے. تو آئی ایم شیور کہ لوگوں کو بہت بالکل. پروفیسر صاحب, اس بات کو میں ذرا اسٹوڈیو میں بھی لانا چاہوں گی. مسز خان, میرے خیال میں یہاں پہ غلطی تھوڑی خواتین بھی کرتی ہیں. دا مومنٹ دے بیکم مدرس دے بیکم اونلی مدرس. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے تو بڑے ہو کے خود مختار ہونے لگے, لیکن آپ اپنی زندگی ان کے بغیر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جینی کیسے. یعنی جیسے ہی بچے ہوتے ہیں میاں بیوی اپنی آؤٹنگز یا ان کا جو ٹائم ہے وہ سارا کا سارا بچوں کے ساتھ ایک فیملی ٹائم بن جاتا ہے. جب بچے بڑے ہو کے اپنی تھوڑی انڈیپینڈنس چاہتے
چاہتے ہیں یا اپنی پریویسی چاہتے ہیں. اب ان بیچارے بوڑھے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. کبھی وہ بہت عرصہ ہوا کسی دعوت میں اکیلے نہیں گئے, اپنے لیے کھانا کھانے دونوں میاں بیوی اکیلے نہیں گئے, تو یہ بڑا تکلیف دہ. اس تکلیف میں تو ہم خود اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں. اچھا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں, جو سینسیبل مدرز ہیں اور جو سینسیبل فادرز ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے گرو ہو رہے ہیں تو اب ہر چیز ان پہ ڈال نہیں سکتے, امپوز نہیں کر سکتے. ان کو آپ تھوڑی سی آپ ان کو انڈیپینڈنس دے تاکہ وہ لیٹر آن اپنی جب بڑے ہوں تو وہ فیصلے کر سکیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ آگے چل کر انہوں نے فیصلے کرنے, ماں باپ نے ساری زندگی نہیں رہنا. تو یو شوڈ بی ویری تھینک فل کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ اس قابل ہو گیا ہوا ہے کہ اپنے اچھے برے کی پہچان اور اپنی انڈیپینڈنس میں رہتے ہوئے. میں بچے کی بات نہیں کر رہی, میں اس وقت بوڑھے کی بات کر رہی ہوں یا سینئر کی بات کر رہی ہوں. آئی ٹیل یو ون تھنگ, بوڑھا انسان جو ہوتا ہے وہ بہت گریسفلی جو ہے اپنے اختیارات وہ بچوں کو دیتا جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اب اس کے بچے جوان ہو رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, تو اختیارات منتقل ہوتے رہتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کی ویلیوز ہیں. اگر بوڑھا آدمی وہی ڈنڈا اور سوٹا لے کر بیٹھا رہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ہے کہ آپ نے بہت لینینٹ ہو جانا ہوتا ہے کیونکہ اب آپ کے بچے جوان ہو گئے ہوتے ہیں, وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, وہ جواب دے سکتے ہیں, وہ زیادہ آپ کو برا لگے گا. بالکل. مسز خان کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, پھر آپ کی بات اور مزید اس حوالے سے سنیں گے. ہیلو, السلام علیکم. ملک راشد بول رہا ہوں, کیا حال چال آپ لوگوں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک راشد صاحب, آپ بتائیے کیا حال چال؟ بالکل اللہ کا شکر. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور میں نے زندگی سے یہ کچھ سیکھا ہے کہ والدین کا اور بچوں کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ ڈرا کر لینا چاہیے بزرگوں کو. اس میں ایسے کہ جیسے چاند گاڑی میں چاند پہ پہنچنا ہوتا ہے تو وہ سپورٹ کے لیے راکٹ لگتے ہیں ساتھ, وہ ایک سرٹن پوائنٹ تک راکٹ ساتھ چلتے ہیں, پھر چاند گاڑی ایٹ اٹس اون جاتی ہے. بالکل. تو ہم والدین بھی سمجھیں کہ میرے بچے اب ٹیک آف کر گئے ہیں, فلائی کریں گے, اس قابل ہو گئے, تو انہیں ویڈرا کر لینا چاہیے, لیکن عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے. لیکن راشد صاحب وہ تو ٹیک آف کر گئے. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ جب بوڑھے والدین بچوں کو تو آگے ظاہر سی بات ہے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ان کو دعائیں دیتے ہیں, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی اپنی زندگی کا اس وقت مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ پہلے تو وہ وری کرتے ہیں نا, بچے نے وقت پہ کھانا کھا لیا, اس کے کپڑے صحیح ہیں, اس کو صبح اٹھا دو, دفتر بھیج دو, فلانا کر دو. میں کہہ رہی ہوں بچوں کو الگ کر کے ان کی اپنی زندگی میں کچھ ہابیز, کوئی خواہشیں, کوئی ڈریمز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اب بلکہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جب بچے شادی ہو جائیں ان کو الگ کر دو, انہیں اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی چاہیے. اسپیسیفک معاملات میں آپ دخل اندازی دیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے, عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے, لیکن بچوں کو انڈیپینڈنٹ ضرور کریں. راشد صاحب بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے, لیکن یہاں پہ پھر وہی بات کہ ہم دوسروں کے لیے بے لوث خدمت کر کے اپنی فیملی کے ساتھ جب وقت گزارتے ہیں, بہت سارے سینئر لوگوں نے اپنے خواب بھی کسی جگہ چھوڑ دیے ہوتے ہیں, اتنی قربانیاں دی ہوتی ہیں کہ جب وہ واقعی وقت آتا ہے نا کہ یہ وقت اب میرا ہے, تو اس وقت میں ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ صرف ڈپریسڈ ہوتے ہیں اور دوسروں کو اپنی پاورز دے چکے ہوتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو ٹیک یور پاور بیک ایون ایز اے سینئر سٹیزن. کے تمام فیصلے اگر گھر کے جو امور ہیں وہ بچے ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. عموماً یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, بلکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ بزرگ ہیں یا 60 سال کی عمر کے بعد وہ خاموش طبیعت ہو جاتے ہیں, ذرا چپ زیادہ رہنے لگتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا بھی چاہیں تو اکثر کے پاس کوئی باتیں نہیں ہوتی کرنے کی. اس کے علاوہ نیگیٹو تھنکنگ, جو لوگ کہتے ہیں کہ بات اگر کرتے بھی ہیں تو ڈر, خوف, وہم, جس قسم کی وہ نیوز سن رہے ہیں دے ایکسپیکٹ the worst, اور اسی حوالے سے وہ دوسروں کو وارن کرنا چاہتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں یہ سمجھا جائے کہ ینگ لوگ یا اپنے باقی فیملی ممبرز کی زندگیوں میں ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں. آخری بات جی, یہ بہت ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ اگر کسی بیماری سے گزرے ہیں تو یکایک دل میں خیال آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ از دس دی اینڈ, کیا میں موت کی طرف جا رہا ہوں. اس طرح کے خیالات جب ان کو ستاتے ہیں تو ہر بات پہ سینسٹیو ہو جانا, رونا, تھوڑا سا اداس ہو جانا, یہ بھی بڑا نیچرل ہوتا ہے. فرق کیا کہیں گی اس طرح کے جو ایموشنل سوئنگز ہوتے ہیں, اس سے جو لوگ ان کے کیئر ٹیکرز ہیں, باقی فیملی ممبرز ہیں, یہ پریشان بھی ہوتے ہیں, لیکن خیال کیسے کر سکتے ہیں ان کا؟
کہتے ہیں نا ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورکشاپ. تو اپنے آپ کو بزی رکھیں کسی نہ کسی چیز میں. اور کئی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے خیالات ہوئے ہیں یا آپ کے بہت سارے ایسے ڈریمز ہیں جو آپ نے پہلے کبھی فلفل نہیں کیے, یا آپ سوچتے تھے کہ جی بچے بڑے ہو جائیں گے تو اب میں یہ کام کروں گی یا کروں گا. تو آپ ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, دوست بنائیں. کئی جگہوں پہ اس ایج میں لوگ آ کے اپنے دوست احباب کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان سے کیا ملیں, اب ہم جوان تھوڑی رہیں. لیکن آپ اپنے لیے ٹائم آؤٹ نکالیں, وہ چیزیں کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, پسند آتی ہیں, جو آپ کو بہتر فیل کراتی ہیں. بیکاز دیکھیں ہر انسان کو ایک اپنا می ٹائم چاہیے. بالکل. جب ہمیں می ٹائم نہیں ملتا تو آٹومیٹکلی وہ جو ہماری نیگیٹو تھاٹس ہیں کہ اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ ایک مدر ہیں اور وہ ویٹ کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی گھر آئے گی اور وہ مجھے کہیں لے کے جائے گی. تو آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. جب آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں تو اگر وہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو نیگیٹو فیلنگ آتی ہے کہ یار میں نے بچوں کے لیے اتنا کیا اور وہ مجھے کچھ بھی آگے سے میری امپورٹنس نہیں رہی, یا وہ میرا خیال نہیں رکھ رہی ہے, میرے لیے ٹائم نہیں ان نکال. کی زندگیوں میں انوالومنٹ, کیونکہ ہر انسان ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم بلونگنگ اور محبت کا بھوکا ہوتا ہے. یعنی اس کا احساس یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس خاندان سے جڑا ہوا ہے اور اس کی اہمیت ہے. اس کا ذکر جاوید صاحب بھی کر رہے تھے. پروفیسر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں آج بھی, یعنی آپ کو زیادہ کیسز ایسے لگتا ہے اگر 60 اینڈ بیونڈ کی بات کی جائے, مرد حضرات پھر بھی شادی کر لیتے ہیں, خواتین کا 60 سال کی عمر کے بعد شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. کیا اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے بڑھاپے میں ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم نے اپنی بچپن اور جوانی کیسی اگر ہم نے اپنا بچپن اور جوانی جو ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے پروڈکٹیو طریقے سے فلفل ہو کر گزاری ہے تو اس کی ریفلیکشن ہمارے بڑھاپے میں پڑے گی. اگر ہم یہ چاہیں نا کہ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے آدمی کو ہم سمجھا کے یہ کریں کہ دیکھو یہ جو آپ کرتے ہیں یہ نہ کیجیے گا, آئندہ آپ ایسا کیجیے گا, تو یہ ہماری خام خیالی ہے. ہم کبھی بھی اس عمر میں لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کر سکتے. صحیح. ہمیں اپنے بڑھاپے کو بہتر گزارنے پورے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی آپ کی آڈیو اسکرامبل ہو رہی ہے لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے. I'll come back to you again as well. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آیا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو مسز خان کو خصوصی سلام ہو, بڑے عرصے بعد میں ان کو دیکھا ہوں اور یہ تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھتی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کچھ کہہ سکتا ہے. بات یہ ہے کہ سدرا آپ نے جو بات کی نا کہ گھر کے اہم فیصلوں میں بزرگوں کو شامل کیا جاتا ہے تو نہیں کیا جاتا. آج کل تو ویسے کم شامل کیا جاتا ہے, لیکن میرا اپنا جو فکر, میں خود بھی ظاہر میرے 2 بچے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے فیصلے کرنے ہیں نا تو بچوں کے مزاج کے مطابق بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر جو میں نے اٹل فیصلہ کر دیا آپ مطلب ڈکٹیٹر بن کے فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں نا یا اگر ایک موبلٹی ہے, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ 50, 55, 60 سال کی عمر میں ہم کیوں اپنی پاورز ینگر جنریشن کو یا کسی کو دے دیتے ہیں. یعنی ہم ان کے بغیر ٹریول نہیں کرنا چاہتے, ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے وقت میں سے وقت نکالیں. بے شک ان کا فرض بھی بنتا ہے کہ ڈاکٹر کے لے جانا ہے, بازار لے کے جانا ہے تو وہ لے کر جائیں, لیکن آپ کی جو اپنی انڈیپینڈنس ہے, ایکٹیویٹی ہے, اپنی موبلٹی کو بزرگ لوگ ختم کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا کلچر کچھ اس قسم کا تھا, لیکن تھنگس آر چینجنگ. اب لوگ ریئلائز کر رہے ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کس سوچ کے آپ آدمی ہیں. میں اگر میری اپنی بات کریں ذاتی طور پہ, میں تو وہ کام اپنے خود کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں خود کر سکوں, بلا وجہ بچوں پہ لوڈ نہیں ڈالتا. لیکن میرے صرف ایک بچوں سے ایک پیغام ہے آج کل نسل سے کہ لوگ یہ لفظ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ابو آپ کو کیا پتا, امی آپ کو کیا پتا. آپ جتنے بھی پڑھ لکھ کے جائیں, جو آپ کی امی ابو کو پتا ہوگا نا, جو ایکسپیرینس آف لائف ان کے ہوں گے تو وہ ضرور ریئلائز کریں. بالکل. تھینک یو سو مچ. مسز خان آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ ابھی ریلیشن شپس کی بات ہو رہی تھی اور ہر دور گزرتا ہے. یعنی ینگ ایج میں کمپینین شپ فرق ہے, پھر آپ کے جب بچے ہوتے ہیں بچوں کے گروئنگ ایئرز میں فرق ہے, بڑھاپے میں میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. کیونکہ ایک اسٹڈی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بڑھاپے میں خاتون کا یا وائف کا انتقال ہو جاتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ود ان 6 months دا ہسبینڈ از آلسو ناٹ ایبل ٹو سروائیو, اور اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے بیکاز وہ اتنی ایک ڈیڈیکیٹڈ کیئر ٹیکر ہوتی ہے, کمپینین ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ خواتین سروائیو کر لیتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ دے بیکم وڈوز. مجھے بتائیے گا اس سے آپ کو جو سینئر ایج میں کمپینین شپ ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو ایکویشن ہے, اس کے بارے میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف کا تو بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے, ساری زندگی وہ ساتھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کمپینین شپ انسان کو
ہر زندگی کے ہر لمحے، چاہے جوان ہو چاہے بڑھاپے میں تو زیادہ یو نیڈ اے کمپینین، کیونکہ آپ کے بچے پڑھ لکھ کر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ باہر سیٹل ہو گئے ہوتے ہیں، آپ اکیلی ہوتی ہیں. تو میں تو کہتی ہوں کہ اگر گاڈ فاربڈ اگر کمپینین کا کوئی بھی یا وائف یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے تو ہی اور شی ہیز دا رائٹ کہ وہ شادی کر لے. چونکہ اس کو کون دیکھیں نا، کوئی آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، آپ کسی کے ساتھ چائے پی رہی ہیں، آپ کوئی بات چیت کر رہا ہے، کوئی آپ کو پانی کا گلاس دے رہا ہے، کوئی آپ کو ہنس کر بات کر رہا ہے. تو میں کہتی ہوں کوئی اگر آپ کمپینین ڈھونڈ بھی لیتی ہیں، اب میں نے دیکھا ہے کہ بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں امی یا ابو آپ شادی کر لیں، ہم تو اتنی دور سے نہیں آ سکتے. بالکل. مسز خان، اسی پہ ایک اور کالر بھی آئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ذرا ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے. ہیلو، السلام علیکم. کیا حال ہے ذرا؟ وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی میں ہیں؟ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی بیٹا کہ میں اس وقت ماشاءاللہ 57 کی ہو چکی ہوں، ماشاءاللہ. اور میں نے اب آپ کو جو ایڈ آتا ہے نا اس کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. جی، وائٹامن سی بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، اور انسان دماغ سے بوڑھا اور جوان ہوتا ہے میرے نزدیک. بالکل زبردست بات کہی ہے آپ نے. ہاں، انسان میں باہر جاتی ہوں، دیکھتی ہوں یا اپنی بیٹیوں کی بات سنتی ہوں جو آؤٹ آف کنٹری، وہ کہتی ہیں امی یہاں پہ 67 70 کے لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں، جوتے پہن کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں عورت 40 کے بعد بڈھی ہو جائے اور مرد 60 کے بعد گھر بیٹھ جائے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور اس کے بعد صرف ان سے ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ ہمارا فلانا کام ہونے والا ہے، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ میم کال کرنے کے لیے. ہم نے صرف ان کو دعا کی ساری ریسورسفلنس دے دی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا جی، کووڈ کا زمانے نے زیادہ مشکلات کریٹ کی ہیں فار اولڈر پیپل، بیکاز جو لوگ گھر میں ینگ تھے انہوں نے خیال رکھنے کے ہی حوالے سے لیکن بار بار پریشر بلڈ کرنا شروع کیا کہ بوڑھے لوگوں کو، بزرگوں کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ ہر وقت ایک ڈر اور خوف کے سائے میں رہنے لگے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اوور دا بریک ہم آف لائن گفتگو کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی بھی 60 سال سے عمر میں زیادہ کسی شخص سے پوچھیں اور اس سے کہیں کہ آپ کا خواب کیا ہے، تو وہ خواب میں آپ کو ہمیشہ ایسی چیزیں بتائیں گے جو دوسروں کے حوالے سے انہوں نے دیکھا. یعنی وہ کہیں گے کہ جی میں اپنے بچے کی یہ خوشی دیکھ لوں، میں اپنے بچے کی شادی دیکھ لوں، میں اپنے پوتے کی شادی دیکھ لوں. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ وہ اپنے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی یعنی جس میں وہ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، تو وہاں پہ کوئی جواب نہیں ہوتا. فرا، از دیٹ ٹربلسم؟ یس، بالکل. بیکاز دیکھیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ انویسٹ کریں جہاں پہ ہم ہیپینس وی ول فائنڈ ہیپینس. سو جب ہم ان چیزوں پہ انویسٹ ہی نہیں کریں، ہمارے تھاٹس ہی نہیں رہے، ہم ساری چیزیں کنیکٹ کریں کسی اور کے ساتھ، تو جب ہم ڈپینڈنٹ ہیں تو آٹومیٹکلی میری ہیپینس اٹیچ ہے سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو میری سراؤنڈنگ میں ہے. سو اگر وہ مجھے خوشی دے سکیں گے تو میں خوش ہوں گی. اگر وہ چیزیں کام نہیں کر رہے جو میں چاہتی ہوں ان سے، تو میں خوش نہیں ہوں گی. تو آٹومیٹکلی یو آر ڈیپینڈنگ یور ہیپینس، یو گیونگ یور پاور اوے. ایگزیکٹلی یو آر گیونگ یور پاور اوے. تو اس چیز پہ آپ نے تھوڑا کنٹرول کرنا ہے. یو شوڈ لک فار سم تھنگ کہ جو آپ کو ہیپینس فیل کراتی ہے. بے شک آپ بزی رہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ کو بہتر فیل کراتا ہے، فرینڈز بنائیں. ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے، ادروائز لوگوں کے دیر از اے ویری اسمال گروپ جو کٹی پارٹیز وغیرہ کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت بڑا ایک کلچر ہے، اس میں لوگوں کا اس طرح کا ہے ہی نہیں آسپیکٹ کہ وہ 40 کے بعد دوسرا طریقہ نکالتے ہیں یا تو وہ ملنا جلنا محلے میں رکھتے ہیں یا کوئی درس کی یا کسی مذہبی اجتماع کی گیدرنگ ہو جاتی ہے. لیکن آل اینڈ آل ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ریمائنڈرز ان کو ان کی ایج اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جتنی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، مجھے بڑا اچھا لگا. بلکہ فرا میں بتاؤں، حال ہی میں ایک ڈرامہ ختم ہوا تو اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک خاتون کی ایک ہی بیٹی ہوتی ہے اور اس بیٹی کی شادی ہو گئی، اور بیٹی کو دکھاتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ ماں کو وزٹ کرنے جا رہی ہے. کہتی ہے میں بڑی پریشان رہتی ہوں کہ میری امی اکیلی رہ گئی، ابو کا انتقال ہو گیا ہے. تو ہسبینڈ ان کو سجیسٹ کرتا ہے کہ تم ایسا کرو، ان کو گھر لے آؤ. کہتے ہیں میری امی پرانے خیالات کی، وہ کبھی نہیں مانیں گی، وہ بیٹی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گی. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ ایز اے ویور ہم سمجھ رہے تھے کہ وہاں جا کے کنونسنگ ہوگی اور کسی نہ کسی طرح وہ منا لے گا. لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پاکستانی ڈرامے میں یہ میسج دیا گیا کہ وہ بیٹی جب وہاں پہنچتی ہے تو ایک 10 سال کا 8 سال کا بچہ وہاں پہ نظر آتا ہے، اور وہ جب اپنی ماں سے پوچھتی ہے، وہ کہنے لگی میں بھی اکیلی رہ گئی تھی، یہ بچہ بھی اکیلا ہے تو میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو یو فائنڈ ویز جس کے اندر آپ اپنے لیے کچھ کریں رادر دین کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اب میرا بیٹا یہ کر دے، میرا پوتا یہ کر دے، میری نواسی اس طرح ایکٹ کرے. پھر آپ اسی اپنے آپ کو وشوس سائیکل میں جا رہے ہیں جہاں آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی اور آپ اداس ہوں گے. لیکن موت کا ذکر کیونکہ ہم کر رہے ہیں گریجول، آف کورس اسی طرف لوگ بڑھ رہے ہوتے ہیں. مسز خان،
آپ کیا کہیں گی کہ جب بار بار یہ میسیجز اولڈر لوگوں کو دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اب وقت بہت قریب ہے، یہ خوف میں مبتلا کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ کو پتا کہ اسلام میں یہ ہے کہ ہر انسان کو 3 دفعہ اپنی موت یاد رکھنی چاہیے. ہر